बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शमीमुर रहमान मलिक साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। नाज़रीन, आज हम पहले बात करेंगे सानेहा मोटरवे, जो एक खौफनाक हादसा इसको कहेंगे सामने आया और इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से, पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ बयानात आए। एक खातून जो है वो अपने बच्चों के साथ मोटरवे पर सफ़र कर रही थी, गुजरांवाला की रिहायशी थी इतलात के मुताबिक, और डिफेंस से निकलकर उन्होंने रात को तकरीबन 2 और 3 बजे का ये वाक़या वहाँ जाना था। उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ और फिर नाखुशगवार वाक़या उन खातून के साथ उनकी बेहुरमती की गई उनके बच्चों के सामने। और इसमें ये सिक्योरिटी के क्या हालात हैं, क्या सिक्योरिटी देखें। एक तरफ तो हम बात करें तो मुराद सईद साहब जो कि वज़ीर मवासलात हैं, अगर आप टोल टैक्स वगैरह को देखें तो उसमें 100% जो है वो इजाफा हो चुका है। जहाँ पर आप 200-300 रुपये देते थे 800 रुपये, लेकिन दूसरी जानिब सिक्योरिटी जो कि मोटरवे के हवाले से तस्वर किया जाता था कि मोटरवे की बेहतरीन सिक्योरिटी है, कोई खुद ना खुशगवार वाक़या नहीं हो रहा, लेकिन अब वहाँ पर इतना बड़ा सानिया पेश आया। उसके ऊपर मतलब आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे रिपोर्टर हसनैन शाह वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर अब तक की क्या एक्टिविटीज़ हैं ये जो है वो रिपोर्ट किया है। पहले वो देखते हैं, फिर मलिक साहब से गुफ्तगू करेंगे। जी बिल्कुल जी, लाहौर शहर में एक बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है थाना गुजरपुरा लाहौर की हदूद में पेश आया, जिसमें एक खातून अपने 3 बच्चों के हमरा यहाँ पर आती है। यहाँ पर गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है। इसी दौरान वहाँ पर उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। उसने कॉल जो है मोटरवे पर की, उस कॉल करने के बाद उसे कोई मदद जो है वो नहीं दी गई, जिसके बाद वो खातून अपने मासूम 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर खड़ी थी। ये जो जंगल है, इस जंगल के अंदर एक रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते में आज आपको ये लोग नज़र आ रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर मीडिया वाले लोग तमाम आए हैं। यहाँ पर तमाम तर वाक़या जो है आज सामने जो है वो देखा जा रहा है। इससे पहले आज तक यहाँ पर कभी कोई भी यहाँ पर इलाके के लोगों से बात हुई है, उनका कहना था कि आज तक यहाँ पर कोई भी लोग जो है यहाँ पर आज तक जो है वो नहीं आए, ना ही यहाँ पर मुकामी पुलिस जो है यहाँ पर आई। तीनों बच्चे माँ के साथ हैं। किस तरह मोटरवे से उतारा जाता है, उतारने के बाद यहाँ पर CTD के अफसरान इस टाइम मौजूद हैं, जिसमें SSP CTD मौके का अभी विज़िट कर रहे हैं और नज़र आ रहे हैं। मेरा कैमरामैन जुनेद आपको दिखा सकता है। यहाँ पर उस मासूम बच्ची जो है और उसकी माँ को और 3 बच्चों को यहाँ पर लाया जाता है। लाने के बाद उन्हें ज़्यादती का जो है ख़ातून को निशाना बनाया जाता है। एक शहरी जो है 15 पर कॉल करता है, जिसके बाद पुलिस जो है मुकदमा दर्ज कर लेती है। मुकदमा दर्ज करने के लिए ख़ातून को पहले थाने ले जाया जाता है, थाने से हस्पताल जो है वो ले जाया जाता है। ये तो वो सारा वाक़या जो आपको हमने सारा दिखाया। अब बात यह है कि अभी तक पुलिस की तफ्तीशी टीमें जो हैं उन्होंने किया क्या है। यहाँ पर जितनी तफ्तीशी टीमें थीं, इलाके के जितने सबका रिकॉर्ड याफ्ता जिसमें चोरी, डकैती और अगवा के मशहूर मुकदमात में मतलूब साबका मुलजमान जो जेलों से अपनी सज़ा काट के आ गए हैं, 14 से 15 एहलकार वो जो मुलजमान हैं जिनको अभी इब्तदाई तौर पर हम मुलजमान नहीं कह सकते, उन मुलजमान को जो है वो पकड़ लिया गया हुआ है और पुलिस उनकी तफ्तीश जो है वो कर रही है। जिस तरह हमने आपको टोटल आज शुरू से लेकर मेरा कैमरामैन जुनेद जो है उस सारे वाक़या जो है वो दिखाया, इलाका दिखाया, जंगल दिखाया। अब इन्वेस्टिगेशन विंग लाहौर के कानून नाफिज करने वाले CTD स्पेशल ब्रांच समेत जितने भी इदारे हैं, CIA है, इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा टीम है, उनको अब देखना है कि कितनी देर में मुलजमान गिरफ़्तार करती है। दूसरी बात यह है कि पहला वाक़या नहीं है गुजरपुरा के इलाके में, ये खातून के साथ गैंग रेप का 2 माह के दौरान ये दूसरा वाक़या है। अगर इससे पहले ही कोई ऐसे यहाँ पर इस थाने के दूध में लायामल बना लिया जाता तो ये दूसरा वाक़या जो है वो रिपोर्ट ना होता। जी नाज़रीन, आपने देखी रिपोर्ट। मलिक साहब, ये सानहा हुआ है बहुत बड़ा। देखें, लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ था, पहले भी लोगों के लिए मसले मसाइल तो बेशुमार थे, लेकिन कम अज़ कम इज़्ज़तें महफूज थी। लेकिन अब ये जो वाक़या हुआ है तो अब तो एक खौफ है पूरे पाकिस्तान में। अब देखिए, ट्विटर टॉप 10 जो है, कल का दिन जो था वो यही मामला चलता रहा। रिमूव CCPO, उसके अलावा सानिया मोटरवे पुलिस, और फिर CCPO की जानिब से जो एक मज़ाहिका खेज़ और इंतहाई अफसोसनाक बयान, एक कितनी बड़ी सीट और वो इतना लड़ के उन्होंने वो सीट हासिल की और वहाँ पर उन्होंने इस तरह का बयान दिया। इस पे आप क्या कहेंगे?
دیکھیے یہ واقعہ جو ہے اس کا تو جتنا بھی اس کے اوپر ہم یہ کہیں اس کی مذمت کریں وہ کم ہے، اور خاص طور پر جو پاکستان میں جو جس طرح شہری اس کو لے رہے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے۔ عام آدمی اس سے واقعی اس کے اندر ایک انسیکیورٹی آ رہی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے گھر والے، میرے اہل خانہ یہ اب محفوظ نہیں ہیں، اور ایک ایسی سچویشن میں، جبکہ ایک ایسی روڈ ہے جو کہ عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں صاحب، اور وہ ایک گاڑی میں ہے، اور جس طرح سے اس کا دکھایا گیا وہ شیشہ ٹوٹا ہے، جس طرح اس کو بچوں کے ساتھ لے جا کر ان کے ساتھ زیادتی کی، ایک تو اس کا سوشل اسپیکٹ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اس پہ عام شہری کے طور پر بھی دیکھیں کہ ہمارے رویے ہم میں سے ہیں یہ جو لوگ جنہوں نے کیا ہے، اور ہمیں ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ ان کو آئندہ کے لیے ایسی ہمت نہ ہو۔ لیکن جہاں تک یہ اسٹیٹمنٹ سی سی پی او کے ساتھ کی ہے، سب سے زیادہ اس کا جو میں سمجھتا ہوں تکلیف دہ امر ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جتنی بھی ٹاپ پوزیشن پر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کی، آپ کی ذمہ داری ہے اگر کوئی کرائم ہے تو اس کو پریونٹ کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو احساس تحفظ دینا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ ایک پرامن شہری کے طور پر رہ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو گیا تو آپ کو بنیادی طور پر اس آدمی کو ہی صرف میسیج نہیں دینا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بلکہ ایک پوری قوم کو اور پوری کمیونٹی کو آپ نے میسیج دینا ہوتا ہے کہ ہم کنسرنڈ ہیں، کہ مجھے اس بات کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں ذمہ داری سے پریونٹ کرتا۔ CCPO صاحب کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اس بیان پر شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ یہاں پر آئے کل، اور آ کے ان کے ساتھ ایک میڈیا ٹاک بھی کی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، ان کا مقصد وہ تھا۔ شاید جو عام آدمی، جو پاکستان کے کروڑوں عوام ہیں، جو سمجھ رہے ہیں جیسے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے، بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے، اس بیان کے حوالے سے، شاید وہ سب غلط ہیں اور شہزاد اکبر صاحب درست ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی معتبر سیٹ کے اوپر، سی سی پی او کی سیٹ کے اوپر، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہماری جو پولیس ہے یہ سیکیورٹی کے لیے تعینات ہے، اور جب وہاں سے ہی یہ مشورے دیے جائیں کہ خاتون اس ٹائم نکلی کیوں تھی، جی ٹی روڈ سے چلی جاتی، پیٹرول کیوں نہیں بھروایا، مطلب یہ چیزیں ہم دیکھیں کل کو کہیں گے کہ یار اس سے نہ لڑتا تو وہ قتل نہ ہوتا۔ جی بالکل، یہ ایک بنیادی طور پر شاداب بھائی ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ یہ ہماری لڑائی اس مائنڈ سیٹ سے ہمیشہ سے رہی ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کا یہ قصور تھا، بھی اس کا کیا قصور؟ آپ سب سے پہلے تو آپ بتائیں آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے کس طرح پوری کی، جو آپ کا ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا ایک ذمہ داری ہے وہ کیسے پوری، اور ایک اور گورنمنٹ کا ایک بڑا ذمہ دار شخص جو آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ایکسپلینیشن بھی وہ جو سی سی پی او صاحب دے رہے ہیں وہ بھی تکلیف دہ ہے۔ اس میں وہ یہ معافی نہیں مانگ رہے، وہ کوئی معذرت نہیں کر رہے کہ میں نے غلط بات کی، وہ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میرا مطلب یہ تھا اور میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ تو یہ جو بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہی ہے شاداب بھائی جو ہم نے ساری عمر لڑائی لڑی ہے، یہ وہی اس مائنڈ سیٹ کی بات ہے جس کے ساتھ یہ ہوا۔ اور خاص طور پر میں یہ آپ سے عرض کروں، جب تک آپ ذمہ داری نہیں لیں گے لا اینڈ آرڈر کی، جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے غلط کیا ہے، جب تک آپ تشخیص نہیں کریں گے اس مرض کی جو ہے، تو اس وقت تک تو یہ مسئلہ بالکل حل ہونے والا نہیں ہے۔ ملک صاحب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو سابق آئی جی تھے شعیب دستگیر صاحب، ابھی جو کچھ دن پہلے تک آئی جی تھے، ان کی جانب سے ایک لیٹر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کو لکھا گیا تھا۔ اس لیٹر میں یہ کہا گیا تھا کہ موٹر وے پر اس جگہ پر لاہور سیالکوٹ جو ہے جو نئی ابھی بنی ہے یہاں پر، کیونکہ ابھی اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی موٹر وے پولیس کے پاس، تو وہ چیزیں نہیں ہیں، نفری نہیں ہیں، لیکن اس میں ان کو خط لکھا گیا تھا کہ یہاں پر سیکیورٹی فراہم کی جائے، لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی اور کہا گیا کہ نفری کم ہے۔ تو دیکھیں عام آدمی کہاں جائے ملک صاحب؟ ہمارے پھر وہ جیسے میں نے سٹارٹ بات کی ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ وزیر مواصلات، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹول ٹیکس بڑھا دو، پہلے بھی دے رہے ہیں اس کو ڈبل کر دیں، 3 گنا کر دیں، اور جب آپ کو موٹر وے پہ یا کسی جگہ پہ سیکیورٹی نہیں ہے، ہماری عوام سے ٹیکس تو دیکھیں ملک صاحب خود نچوڑ کے لے لیا جاتا ہے، ایسی کی تیسی اس کی کر دی جاتی ہے کہ بھئی ٹیکس تم نے دینا ہی دینا ہے، ہر حالت میں دینا ہے، لیکن جب عوام آگے سے مانگتی ہے کہ بھئی ہمیں کیا آپ دے رہے ہو، تو ملک صاحب ہماری تو عزتیں جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر اس طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ جی بالکل آپ نے درست کہا، اور یہ اس کی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ جو پلیس آف اکرنس کی بات آپ نے فرمائی وہ بڑی اہم ہے۔ یہ میں چونکہ کرمنل لاء کرتا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں بہت سارے کیسز میں یہ ہوتا تھا کہ جب کہیں اوفینس کمٹ ہوتا ہے تو تھانوں کی لڑائی ہو جاتی تھی، جی یہ میرے علاقے میں نہیں ہے اور یہ فلاں تھانے کے علاقے میں ہے۔ اس کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تھانے میں زیادہ کرائم جو ہے اس سے نظر آئے گا۔ اس میں وہ خاتون بیچاری فون کرتی ہے
اور اس ٹیلی فون پہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ ایریا نہیں ہے, دوسرے کہتے ہیں ہمارا ایریا نہیں ہے, تیسرے کہتے ہیں ہمارا. یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے, اس لیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں ایک خاتون جو بے بس ہے وہ آپ کو ایک فون کر رہی ہے, آپ کا علاقہ ہے یا نہیں ہے, آپ کو اس کے اوپر فوری ایکشن لینا چاہیے تھا. اگر اس وقت فوری ایکشن ہوتا تو شاید یہ اتنا بڑا جو ہمارے لیے, میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے لیے ایک شرم کی مقام ہے جو ہوا. کس طرح ہم ایکسپلین کریں گے؟ ہم انڈیا کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ وہاں پہ یہ واقعات ہوتے ہیں, ہم مسلمان ہیں ہمارے اس لیے نہیں ہوتے, ہمارے یہاں بڑی حیا ہے ہم ایک دوسرے کی, ہم خاتون کا بڑا احترام کرتے ہیں, ہم عزت کو, عورت کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں, یہ ہماری ماں ہے, یہ ہماری بہن. یہ جو ہم سارے ڈائلاگ بولا کرتے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ کس طرح سے ہم آپ ایکسپلین کریں گے؟ کس طرح وہ جو نیو دہلی کو ہم کہتے تھے کہ غلط ہو رہا ہے, کس طرح سے ایکسپلین زیادہ سکھ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ ایک نہتی عورت اپنے بچوں کے ساتھ سڑک پہ گزر رہی ہے, تو ہم مینٹلی اتنا سکھ ہو چکے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ ملک صاحب یہاں پر وہ انسانی گوشت کھانے کے واقعات جیسے بھی مطلب رپورٹ ہوئے ہیں, تو کیا اپنی عوام سے کیا توقع کریں گے؟ یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے کیا توقع کریں گے؟ مطلب کسی کو, اس کو, جس بندے کو اتنا درندہ, اتنا خوفناک کہ اس کو اس بات کی شرم نہیں آئی کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر میں تو دیکھیں پھر وہی بات کہ گھر سے نکلنا, سی پی او صاحب کہہ رہے ہیں بتا کے نکلتی, وہ جی ٹی روڈ سے نکلتی, پیٹرول بھروا کے نکلتی. بھائی ہم تو ملک صاحب بڑے آرام سے ہوتے ہیں کہ یار چلو ایک ہمارے تحفظ کرنے والے آرام سے بیٹھے ہیں, وہ ہمارا تحفظ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہن بیٹیاں جائیں, جا کے گھومیں. ایک جو انسرٹینٹی سی تھی وہ کافی حد تک ختم ہو گئی ہوئی تھی. لوگ کم از کم لاہور میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے. لیکن یہ ناخوشگوار واقعہ اس نے تو ہلا کے رکھ دیا, پریشان کر دیا. اور افسوس کی بات کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت ابھی تک اس کے اوپر سنجیدہ نہیں ہو رہی. وہ سی سی پی او صاحب کو دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہے, مسلسل کوشش کر رہی ہے. شاداب بھائی, اگر آپ اس واقعے کے روٹس میں جائیں, اگر آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر ٹھنڈے دماغ سے, ٹھنڈے دل سے اس پہ سوچیں, یہ پوری دنیا میں واقعات ہوتے ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کرائم ہر جگہ پر موجود ہے, یہ جرم موجود رہے گا جب تک انسان موجود رہے گا. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جب ایک زندہ معاشرے کے اندر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کے خلاف پوری آواز معاشرے کی طرف سے بھی آتی ہے, اور جو لا انفورسمنٹ ہے وہ اتنی افیکٹو ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور شخص جو ہے وہ سوچتا بھی نہیں کہ ایسا جرم کروں. اب ہمارے پاس جو آپ جو تکلیف میں مجھے نظر آتے ہیں وہ اس بات پہ نظر آ رہے ہیں کہ اگر ایک جرم ہو گیا ہے تو اس کے بعد جن لوگوں کو سب سے سنجیدہ رویہ ہونا چاہیے تھا, جن کو ایک یہ پیغام دینا تھا کرمنل کو کہ ہم آپ کو نہیں معاف کریں گے, ہم آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے, ہم آپ کو سزا دلائیں گے, وہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں جس پہ ہم آج بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ بات کا کم از کم اگر آپ ابھی تک کچھ کر نہیں سکے تو آپ اس فیملی کے زخم پر نمک تو مت چھڑکیں جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. آپ یہ کیا پیغام دے رہے ہیں ہمیں؟ ہاں, آپ ہمیں پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اگر میرے خلاف کوئی جرم ہوگا تو آپ سب سے پہلے میرے اندر تلاش کریں گے کہ میرے اندر کمی کیا تھی. آپ مجھے کہیں گے کہ آپ فلاں جگہ پہ پیدل جا رہے تھے, کسی نے آپ پہ فائر کر دیا ہے, تو بھئی آپ وہاں پیدل کیوں جا رہے تھے, بھئی آپ اکیلے کیوں جا رہے تھے. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ ان لوگوں کا پھر جنہوں نے اس کرائم کو پریونٹ کرنا ہے, جنہوں نے ملزم کو پکڑنا ہے, جنہوں نے پکڑ کے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, اگر ان کا یہ رویہ ہے, یہی فرق ہے. وہ یہ جو ہم یہ کہتے ہیں سویلائزڈ ورلڈ ہے اور یہ ان سویلائزڈ ورلڈ ہے, کیا فرق ہے؟ یہ کیا وہاں پہ کوئی فرشتے رہتے ہیں اور یہاں پہ جانور رہتے ہیں؟ وہاں پر بھی انسان ہے, یہاں پر بھی انسان ہے. فرق ہے سسٹم کا. انہوں نے ایک سسٹم ایسا دے دیا ہے, اگر آپ نے کوئی کرائم کیا ہے وہ میں نے کیا ہے یا شاداب صاحب آپ نے کیا ہے, مجھے اور آپ کو اس کو فیس کرنا پڑے گا. مجھے اور آپ کے لیے وہ سسٹم دوبارہ ایک زندہ ہو کے ہمارے سامنے آئے گا اور ہمیں اس کے جو بھی کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے. تو اگر ہم نے یہ رویہ اپنا جاری رکھا اور ہم نے بجائے اس کے کہ مجرم کو پکڑیں ہم ملزم کو کہیں گے, اگر ہم نے اس وکٹم کو ہی وکٹمائز کرنا خود شروع کر دیا تو یہ ہم جس طرف جا رہے ہیں اس موقع پہ دعائی کی جا سکتی ہے. ملک صاحب اب بریک کا ٹائم ہوا, جانے سے پہلے بس یہ ایک دیکھتے ہیں کہ جو پہلے تو ریاست یہ نہیں تھی, اب ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے, تو کیا انصاف ملتا ہے ثانیہ ساہیوال والا, یا اس میں کوئی پراپر طریقے سے انصاف کیا جاتا ہے, ان کو تسلی ہوتی ہے؟ بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے تو ایک اور ٹاپک ڈسکس کریں گے, وہ بھی اسی سے متعلق ہے, جس میں آئی جی پنجاب اور سی سی پی او کی جو تعیناتی ہے ان کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے. ویلکم بیک ناظرین, مسلم لیگ نون کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے جس میں سی سی پی او اور لاہور اور آئی جی پنجاب کی تعیناتی جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا. جو موقف اختیار کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے, اور 2002 پولیس آرڈر جو تھا اس کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے کہ جس میں ڈیٹیلز بتائی گئی تھی کہ آئی جی کی تعیناتی کتنے عرصے کے لیے ہونی چاہیے تاکہ وہ پولیس جو ہے اس کو غیر سیاسی کیا جا سکے. لاہور ہائی کورٹ میں یہ رٹ دائر کی گئی ہے. جسٹس قاسم خان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ
نے اس پر سماعت کی اور ابھی اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ اس پہ جواب طلب کیا گیا ہے، کیونکہ حکومت کا موقف یہ تھا، حکومت کے وکلاء کا موقف یہ تھا کہ ملک احمد جو ہیں، وہ ملک احمد جو کہ مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے، وہ اس کیس میں متاثرہ فریق نہیں ہے۔ اب یہ عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ متاثرہ فریق ہیں یا نہیں ہے، اور وہ پھر فیصلہ کرے گی۔ ملک صاحب، ہم اس کے اوپر جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پولیس آرڈر 2002 کی بات کی گئی ہے اس ریفرنس کے اندر، غلط ہوگا، ہو سکتا ہے تعیناتی بھی اس کو فالو نہ کیا گیا ہو۔ موجودہ حکومت نے 2 سال میں 5 سال تو 5 پورے کرنے تھے، لیکن انہوں نے IG 5 پورے کر دیے ہیں ابھی تک 2 سال میں۔ تو کیا سمجھ نہیں آ رہی، کیا ان کا اعتماد نہیں ہے؟ دیکھیں نا، 1 ہو 2 ہو سمجھ آ گئی، آپ 5 IGs کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ کیا سوچ ہے، کہاں سے ایسا IG ہم لے کے آئیں جس سے ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی مطمئن ہوں اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی مطمئن ہوں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک تو یہ جو پٹیشن ہے اس میں تو ٹھیک ہے ایگزیکٹو کا اور جوڈیشری کا، جس طرح آپ سمجھتے ہیں ان کے سفیرز ہیں اپنے اور جوڈیشری الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کرے گی کیا ایگزیکٹو کے اس معاملے میں انٹرفیئر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، چونکہ وہ میٹر جو ہے اب اسی بات پہ فیصلہ ہونا ہے اور دیکھنا پڑے گا کہ ایگزیکٹو کے اختیار کو کس حد تک جوڈیشری جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، اسکروٹنائز کر سکتی ہے۔ جہاں تک آپ نے دوسری بات کی، یہ بڑی اہم ہے۔ دیکھیے، جب آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن کا ہیڈ لگاتے ہیں تو اس نے اس پورے انسٹیٹیوشن کے اندر ایک اپنی جو بھی پالیسی وہ لے کے آیا ہے، جو بھی اس کا مائنڈ سیٹ ہے، جو بھی اس کا ایجنڈا ہے، جس طرح سے وہ پرفارم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے ایک ٹیم بنانی ہے، اس کے لیے اس کی شکل بنانی ہے، اس کا ایک پلان دینا ہے۔ اب خاص طور پر میں ایز اے کرمنل لائر یہ سمجھتا ہوں کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، جو انصاف کا نظام ہے، اس کے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ جو آپ کا انویسٹیگیشن کا سارا نظام ہے، چونکہ وہ بھی اس کے بھی ہیڈ یہ IG صاحب ہیں، وہ بھی انہوں نے ہی مانیٹر کرنا ہے، اس میں ایک یونیفارمٹی ہو، اس کے اندر ایک کنسسٹنسی ہو، اس کے اندر ایک انسرٹنٹی نہ ہو، بلکہ اگر کسی ادارے کا سربراہ خود ہی انسرٹن ہو کہ وہ اتنا انسیکیور ہو۔ مجھے بتائیں، دیکھیں IG کی بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے، کیا اس کو یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ نہیں ہے؟ جیسے چیئرمین نیب ہے، اب کوئی ان کو پسند کرے نہ کرے، چیئرمین نیب کو ایسے جھٹکے سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر ہے، ان کی بھی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اس کو بھی نہیں ہٹایا۔ تو کیا IG پنجاب IG جو بھی ہے صوبائی جو ہیڈ آف پولیس ہے، کیا یہ بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے؟ اس میں آپ بے شک آپ یہ کر لیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مشورہ کر لیں، اپوزیشن کو جس طریقے سے چیئرمین نیب کی تعیناتی ہے، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے، تو جو عمران خان صاحب کا خواب تھا، جو اب ٹوٹ چکا ہوگا، کہ جو پولیس کا نظام ہے اس کو بہتر کرنا ہے، تو وہ تعمیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ دیکھیں نا، اب اگر یہ کر دیں کہ IG پنجاب کی تعیناتی بھی اسی طریقے سے ہوگی، اور 3 سال سے پہلے ان کو ہٹانے کے لیے امپیچمنٹ کرنی پڑے گی، کو پراپر طریقے سے ایلیگیشن لگا کے بتا کے ثابت کر کے ہٹانا پڑے گا۔ دیکھیے، یہ آپ تو ایک لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں جو کہ بڑی اچھی بات ہے، لیجسلیشن ہو جائے تو نتھنگ لائک دیٹ، لیکن چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں ہمارے بلکہ اس پورے خطے میں لیجسلیشن ایک ہمیشہ ایشو رہا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کیا ہمیں ایز اے گورنمنٹ بیسٹ پریکٹسز کو فالو نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے یا کانسٹیٹیوشنل پوسٹ نہیں ہے، اگر اس میں یونیفارمٹی ہو، اگر اس میں کنسسٹنسی ہوگی، اگر اس میں سرٹنٹی ہوگی تو وہ بیٹر پرفارم کرے گا؟ کیا یہ کامن سینس کی بات نہیں ہے کہ ایک شخص کو اگر جب تک آپ 1 2 سال 3 سال نہیں دیں گے وہ کیسے ڈیلیور کر سکے گا؟ اور پھر خاص طور پر ہمارا تو نارہ ہی یہی تھا، ہمارا اس گورنمنٹ کا، ہماری گورنمنٹ کا، جس پہ ہم نے کہا کہ ہمارا یہ اس گورنمنٹ کا نعرہ یہ تھا کہ ہم اس میں جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں یہ ختم کریں گے اور اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنائیں گے اور اس کو ہم ان کو میرٹ پہ کام کرنے دیں گے۔ بڑی اچھے سلوگنز تھے، اور آج ان پہ، ان سلوگنز پہ جو اس گورنمنٹ کے سلوگنز تھے، ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں یہ سمجھوں 2 منٹ کے لیے، یہ سوچوں کہ پاکستان میں پولیس جو ہے اس کے اوپر پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہوگا، تو کیوں نہیں میں اس پولیس کو کمپیئر کروں گا دنیا کے بیسٹ پولیس کے سسٹمز کے ساتھ، بیسٹ پریکٹسز کے ساتھ؟ اور میں ایک آپ کو عرض کر دوں، اس میں جو بہت زیادہ کمی کی ضرورت ہو رہی ہے وہ ٹریننگز ہیں، اور وہ ٹریننگز کا اسکیجول تو تبھی دے گا کوئی اس کا ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ایسا آئے گا جس کو یہ سمجھ آئے کہ میرے اس فورس کو کتنی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، یہ جو CCPO کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے اس سے پہلے ڈسکس کی، یہ ٹریننگ کا مسئلہ ہے، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ ملک صاحب، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں تو آپ فوج کو دیکھ لیں، ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اس میں کبھی اس قسم کی جو چیزیں ہو رہی ہیں جیسے یہاں پر، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ پاکستان کی فوج ہے، اور یہاں پر کیا اس طرح جیسے لوگ اس طرح فوج میں بھرتی ہیں، کیا اس مائنڈ کے لوگ
पुलिस में नहीं आ सकते? क्या उस तरीक़ा कार को अपना के पुलिस का सिस्टम नहीं बनाया जा सकता ताकि ना तो इनसे भी जानो माल महफूज रहे और ये जानो माल की हिफाजत भी करें? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, और उसके लिए यही मैंने अर्ज़ किया ना, अब तो हर जगह पे पुलिस ने, आपने ख़ास तौर पे बड़े शहरों में आपने कर दिया इन्वेस्टिगेशन अलग है, ऑपरेशन अलग है। अब जब इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन को अलग करने का मकसद था, जब ये सारी बहस हुई और जब पुलिस ऑर्डर आया, उसके अंदर तो मकसद ये था कि जो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो स्पेशली उसमें, ताकि वो ट्रेंड हो जाएं और उनकी एक जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हो जाए। इसी तरह जिनका ऑपरेशन में आएंगे उनको उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो। लेकिन हमने देखा अल्टीमेटली ये दोनों हम पर्पस इसलिए सॉल्व नहीं कर सके शायद कि उसमें वो सर्टेनिटी नहीं है। उसमें जो जब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन खुद ही उसको ये नहीं पता मैंने कल होना है या नहीं होना, तो ये सारे मसाइल आ रहे हैं और ये टिकल डाउन इफेक्ट है इसका। अगर आप सिर्फ ये इसको आईजी की शादाब साहब तब्दीली ना देखें, इसको आप ये ना देखें कि सीसीपीओ नया आ गया, इसको आप ये देखें कि बुनियादी तौर पर वो एक फुकदान है, एक प्लानिंग का फुकदान है, उस एक पॉलिसी मेकिंग का फुकदान है इस इदारे को, जिसको कि इस वक्त बहुत ही ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जो हमारे सिक्योरिटी के चैलेंज है, जो हमारे टेररिज्म के चैलेंजेस है, इसमें तो इस इदारे को तो हमें ख़ास तौर पर फोकस करना चाहिए। और इनकी जो मेंटल ट्रेनिंग है, इनकी जो अदरवाइज ट्रेनिंग है, जो इनकी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और इस पर अगर काम करेंगे तो बुनियादी तौर पर हम मुआशरे पर काम कर रहे होंगे, और हम उसके बाद फिर हम ये डिस्कशन, जिस तरह की आज डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि हम समझते हैं कि बड़ी ही अजीबोगरीब सूरत हाल है, ये इंशाल्लाह नहीं होगी। इसको थोड़ा सा नीचे लेवल पे ले जाते हैं। अब हम तो बात कर रहे थे कि 3 साल के लिए, यहाँ पर तो आईजी तो क्या, यहाँ पर सीएम को या पीएम को नहीं पता होता कि वो कितने अरसे तक मजीद हैं। आम आदमी हम जिसकी बात करते हैं, मलिक साहब ये देखें कि आम आदमी की तफ्तीश करने वाला तफ्तीशी अफसर है, अगर उसने कुछ दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना तफ्तीश की, वो किसी नतीजे पे पहुंचा और उसको चेंज किया गया, क्योंकि जब आईजी साहब चेंज होंगे तो नीचे वो अपनी ऑफिसर्स लेके आएंगे, अपने मनपसंद या अपने लाइक माइंडेड जिनके साथ वो इजी चल सकते हैं, वो फिर नीचे फिर एसएचओ फिर लेवल पे ले तफ्तीश में सारा, तो फिर आखिर मुतासरा फरीक जो है वो तो आम आदमी हो गया ना। बिल्कुल, आपने ये बड़ी टेक्निकल बात की है, चूँकि शादाब भाई आप इतना अरसा हाई कोर्ट में काम करते रहे हैं, आप ये समझते हैं। देखिए, अगर आज एक कत्ल का वकूआ हुआ हो और वहाँ पे मौके पे जो तफ्तीशी है, जो मौके पर गया है, जिसने वो मौका देखा है, जिसने वहाँ पे जो एविडेंस थी उसको सिक्योर किया है, जिसने वहाँ पे फर्द मकबूजगियाँ बनाई हैं, जिसमें लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की हैं, जिसने मुलाजा मौका हम कहते हैं जो फर्स्ट इंस्पेक्शन नोट है जब लिखा है। अब अगर आपने उसको 4 दिन बाद या हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, अभी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई और चूंकि आईजी साहब तब्दील हो गए, इस वजह से वो नीचे चूंकि सारी टीमें तब्दील हो रही हैं तो वो भी तब्दील हो गए और वो फाइल जो है किसी और के पास चलेगी, तो बिल्कुल कोई तवक्को ना रखें कि उसमें इंसाफ हो सकेगा। बिकॉज जो नया तफ्तीशी आया उसने तो वो मौके पर गया ही नहीं, उसने वो हालात देखे ही नहीं उसने, तो और ये इसका टिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक जाता है। ये बहुत सारी ट्रांसफर होती हैं, सिर्फ आईजी साहब ट्रांसफर नहीं होते, पूरे इदारे के अंदर बेशुमार ट्रांसफर हो जाती हैं और वो जो भी पॉलिसी या प्लान पहले आईजी साहब का था दूसरे का नहीं हो सकता। वो अपनी टीम बनाते हैं, वो बहुत सारी पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं और ये शायद उनकी मजबूरी भी होती है। अगर उन्होंने अपनी जो भी माइंडसेट है, जो भी पॉलिसी अगर वो इंप्लीमेंट करनी है, उसके लिए उनको टीम की जरूरत होती है। आईजी की जो सीट है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, ताकि उस आईजी को ये पता हो कि मैं हुकूमती या अपोजिशन की या किसी की भी बात नहीं, इल्लीगल बात नहीं मानूंगा तो मैं यहाँ से हटा दिया जाऊंगा। जब उसको पता होगा कि मेरी कुर्सी मजबूत है, मुझे इस किस्म की चीज़ों से नहीं, तो जाहिर है फिर वो जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि पुलिस को जो है गैर सियासी किया जाए, तो वो उस पर भी अमल दरामद हो सकता है। बिल्कुल, देखिए हमने इसमें चलें पंजाब में तो उस तरह नहीं, हमने कराची में आपने देखा कि जिस तरह से जब वहाँ पोलिटिसाइज हुई पुलिस तो क्या क्या हुआ, और वो तो हमारे लिए एक मैं समझ डरावना ख्वाब है। तो हम पंजाब में कम से कम ये जो देख रहे हैं ये पहली इस तरह नहीं थी सूरत हाल, इसको बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसमें जो भी आईजी आए उसको पता होना चाहिए कि मैंने मुझे ये टारगेट दिया गया और मैंने इतने अरसे में ये काम करना है, और वो टारगेट ओरिएंटेड काम होना चाहिए। और उसको अगर वो टारगेट अचीव नहीं करता फिर बेशक आप उसको ट्रांसफर करें। अगर आपने जो भी उसको टारगेट दिए, अगर आप फर्ज कीजिए आपने कहा कि 10,000 जराइम होते हैं फलां जगह पे एक 6 महीने में और आपने इसको 4,000 पे लाना है या 3,000 पे लाना है, अगर वो नहीं लाता तो उस कारकर्दगी की बुनियाद पे ट्रांसफर कर दें, हम कोई एतराज नहीं होगा। जांचने के लिए जो है वो हुकूमती शख्सियत ना हो ना, सिर्फ जैसे अपोजिशन और हुकूमत की एक जॉइंट हो, क्योंकि देखें ना ऐन मुमकिन है कि हुकूमती शख्स जो है वो इसलिए तब्दील करना चाह रहा हो, वो इसलिए आईजी से मुतमईन ना हो कि उसकी बात ना मान रहा हो, अपोजिशन वाले ये बात इसलिए मुतमईन ना हो कि ये हमारी बात नहीं मारा, तो वो बेचारा जो पुलिस ऑफिसर है वो तो फंस गया।
ہاں یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کارکردگی جانچنے کا نظام ہے یہ بھی اس کو بھی آپ کو نیوٹرل بنانا پڑے گا. یہ اگر میں گورنمنٹ میں ہوں میرا اختیار مکمل تو نہیں ہو سکتا کسی ایک شخص کا, میں تو پھر اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ دیکھوں گا. اور چونکہ اس خطے میں ہمارے میں خاص طور پہ اب تو ہم ساری جو پولیٹیکل مینوورنگ ہے وہ آپ تھانے کے ذریعے کرتے ہیں, آپ پولیس کے ذریعے مینوپولیشنز کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ خاص طور پہ جب پولیٹیکل مینوپولیشن کی ضرورت ہوتی ہے, جب الیکشن قریب آتے ہیں, جب آپ نے کچھ لوگوں کو خراب کرنا ہے, کچھ کو اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں ساری کو. اسی وجہ سے یہ ساری پولیٹیکل انٹرونشنز آتی ہیں. آپ کی ساری پالیٹکس, شاداب بھائی اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ کی پالیٹکس پٹواری اور تھانے دار کے پاس ہے, اور آپ اس تھانے دار اور پٹواری کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں. آپ کی سب سے بڑی پرائرٹیز یہ ہوتی ہیں کہ میرا تھانے دار کون سا لگے اور میرے علاقے میں پٹواری کون سا لگے. یہ وہ بدقسمتی ہے ہماری جس سے ہم ابھی تک باہر نہیں نکل سکے ہیں. اور ابھی ایک کوشش ہوئی پچھلے سالوں میں کہ یہ جو سارا ریکارڈ ہے اس کو تھوڑا کمپیوٹرائز کر دیا جائے, کچھ لوگوں کو ٹریننگز دی جائیں جو بہتر سارے صورتحال ہو سکے. ابھی تک ہم, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس تھانے اور پٹواری کی پولیٹکس سے باہر نہیں آ سکے, جس کی وجہ سے پولیٹیکل انٹرونشنز نے یہ سارا سسٹم خراب کر دیا ہے. اور یہ سارا ڈپارٹمنٹ جس کی ذمہ داری ہے امن قائم کرنا, جس کی ذمہ داری ہے مجھے پروٹیکشن دینا ہے, کہ ایک شہری کے طور پہ مجھے پتا ہو کہ میں جہاں پہ بھی موو کر رہا ہوں اگر میرے خلاف کرائم ہوگا, جس کے امکانات ساری دنیا میں ہیں, لیکن جو بھی کرائم کرے گا, جو میرے خلاف کرائم کمٹ کرے گا, جو جرم کرے گا وہ پکڑا جائے گا, اس کو سزا ملے گی. اگر صرف یہ تصور اس مجرم کے ذہن میں ہو کہ میں پکڑا جاؤں گا, یہی آدمی جو یہاں پہ مال روڈ پہ اشارہ توڑتا ہے لیکن جب موٹر وے پہ جاتا ہے تو وہی شخص جو ہے زیادہ سویلائزڈ ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں میں پکڑا جاؤں گا, یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہاں مجھے پکڑ کے یہ پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں جب نظام بہتر آ جاتا ہے, یہ ہم نے دیکھا اپنی اسٹڈی میں, ہم روز دیکھتے ہیں کہ جب نظام بہتر آ جاتا ہے وہی آدمی جو مال روڈ پہ سگنل کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ جا کے موٹر وے پہ نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے, اس سسٹم کے اندر شاداب صاحب جیسا انفلوئنشل آدمی بھی آ جائے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی, اور میرے جیسا عام آدمی بھی آئے تو اس کے خلاف بھی. بہت شکریہ شمیم الرحمان ملک صاحب. ناظرین, آج ہم نے 2 ٹاپکس ڈسکس کیے جس میں پہلے تو سانحہ موٹر وے تھا اور دوسرا آئی جی پنجاب اور CCPO کا تنازع. اب اگر ہم ان دونوں کو لنک کریں تو ایک چیز یہ میسج جاتی ہے, کیونکہ پولیس کے اندر اوپر کی سطح پر جو ایک انسرٹینٹی تھی ظاہر ہے وہ نیچے تک بھی منتقل ہوئی ہوگی. اور جب کسی ڈسپلن فورس کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو IG اور CCPO صاحب کے درمیان میں ہوئے تھے تو اس کا اثر نیچے تک جاتا ہے, اور اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ہے, جو تمام پلاننگ کی گئی ہوتی ہے, اس پلاننگ کو نقصان ہوتا ہے. اور سانحہ موٹر وے جیسے اور اس کے علاوہ اور اس طرح کے سانحات جنم لیتے ہیں. بہرحال میری خواہش ہے کہ جس طرح وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہو, اس کو جینون ریاست مدینہ بنے, اور پولیس کو سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے, اور سیاسی معاملات سے صرف گفتگو میں, کتابوں میں دور نہ رکھا جائے. اس کے لیے کوئی عمل بھی کیا جائے. یہ نہیں کہ سامنے آ کے کہہ دیا کہ بھئی سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور اندر کہہ دیا کہ بھئی اس بندے کو لگا دو تاکہ یہ اپوزیشن کو رگڑے. تھینک یو.